अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज 21वां रोज़ा और यकीनन आज के दिन की अहमियत और मुनासबत से आज का होगा प्रोग्राम, जिसके अंदर यकीनन ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का और कल पूरे पाकिस्तान ने तलाश शुरू अपनी कर दी। जैसे कि कहा जाता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उस कदर वाली रात जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं उसको तलाश करो। तो यकीनन कल सब ने जाग कर अपने रब के हुजूर इबादत कर कर अल्लाह ताला को मनाने की भरपूर कोशिशें की हैं। और इसके अलावा यकीनन आज का दिन मंसूब है शहादत हज़रत अली से, और इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। जो सन 40 हिजरी के वाक़यात हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर बड़ी कारी ज़रब लगाई कुफ़ार ने और मुनाफिकीन ने, और वो जो कि दुश्मनान इस्लाम हैं, कि हमने देखा कि खुलफ़ाए राशिदीन की जो लीडरशिप, जो उनका तदब्बर, उनकी जो पेशेंस, उनका जो इल्म और हिल्म है, उससे मुसलमानों को महरूम करने के लिए ये साजिशें रची गईं और 4 में से 3 जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो ये यकीनन इस्लामी तारीख़ का वो बाब है जिससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक हो सकते हैं। क्या हम इसको आज भी तफ़रक़े की वजह बनाएंगे? क्या आज भी हम इस बात पर लड़ेंगे कि अली किसके हैं? मेरे ख़्याल में इस गुफ्तगू से अब आगे बढ़कर हमें एक होने की ज़रूरत है। कल एक दफ़ा फिर जब मैं हम इबादत कर रहे थे, यकीनन ज़िक्र की महफ़िल थी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं या ऑनलाइन जाके चीज़ों को देखते हैं, मैं आज के प्रोग्राम में आपसे कुछ वीडियोस शेयर करना चाहूँगी कि हम तो सिर्फ शायद ज़बान से ये कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म का अज़्म और हौसला मैंने फ़लस्तीनी बच्चों में देखा है, शायद इसकी आपको पूरी दुनिया में मिसाल मिलती होगी। यानी जिस जज्बे को हम उजागर करने की बात करते हैं कि जब आप कसीर ना भी हो, जब आपकी तादाद कम हो और जब आप पे गलबा हासिल किया हुआ हो, दूसरों ने आपको कोई राह सुझाई नहीं दे रही हो, फिर भी आपका अल्लाह पे तवक्कल कि आप आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे क्योंकि आप हक पर हैं, इसकी ज़िंदा मिसाल आज के फ़लस्तीनी बच्चे हैं। और मैं चाहूँगी कि उनकी कुछ वीडियोस जो वाकई आपके दिल को ना सिर्फ गरमाती है, आपको एक तरह से झंझोड़ती है आपकी रूह को कि हम किन मामलात में पड़े हुए हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। यानी मैंने पहले भी इस पर ज़िक्र किया था, मुझे अफसोस होता है अपने माशरे पे, हमारी सोच पे, कि हमें जब मौका मिल रहा है, यानी आप अक्सर सुनते होंगे ना, जैसे आज की गुफ्तगू का, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमने सूरह फ़ील से किया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी हाथी वालों से मुराद है कि जिनके पास गलबा है, रिसोर्सेज है, जिनके पास सारी आसाइशें और आराम है। हमें कुरान हकीम में पूरा ज़िक्र मिलता है बनी इसराइल का, जिसमें उन पर मनोसलबा उतरता था। अल्लाह ताला की बेहतरीन और पसंदीदा तरीन कौमों में से थी, लेकिन नाशुक्री करती थी। जो तब यानी उनको मसावत नहीं थी, दूसरों का कंपैशन नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने उनको सबक सिखाया। ऐसी बहुत सारी कौमें जो अपने उरूज पर थी, जो अपनी पावर के उरूज पे थी, जो अपने रिसोर्सेज के उरूज पे थी, उस पर बड़ा घमंड था, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखती नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनको निशानी बनाया, इबरत की निशानी बनाया। लेकिन आज हमारी यूथ और हमारा माशरा किन मामलात में अटका हुआ है? हम ये बात कर रहे हैं कि जी मेरा फ़लानी जगह दिल अटक गया है, मुझे कुछ वजीफ़ा बता दें कि मैं किस तरह उसको अपने ज़ेर कर लूँ। यानी जो हमारी दीवारों पर चॉकिंग लिखी होती है ना, बिल्कुल सही है, महबूब आपके कदमों में, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और वहाँ पे 5 साल का, 4 साल का बच्चा ये कह रहा है कि हम 5 महीने के फाकों से हैं, और इसके साथ साथ हम सैकड़ों अपने प्यारों की लाशें उठा चुके हैं, ख़ुद तदफीन कर चुके हैं, लेकिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और यानी ये हमें, मेरे ख़्याल में इस वक्त एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए होना चाहिए कि हम किन मामलात को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, किसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और दुनिया में चल क्या रहा है। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई गुफ्तगू आपके दिल पर असर कर जाए और आप इन मामलात को देखिए, ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है। हम आज भी रेटिंग्स के चक्कर में सबसे ज़्यादा धड़कता भड़कता सवाल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे सवाल, जिस पे 2 लोग लड़ पड़ें, जिस पे इख्तिलाफ़ राय सामने आए, मुझे नहीं समझ आता कि ये हम अपनी जहन की उलझनों को दूर कर रहे हैं या कौम को और माशरे को मज़ीद उलझा रहे हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ कुर्रतुलैन मौजूद हैं और आज भी वो कोई अच्छी सी रेसिपी हमें सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम कुर्रत, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या बनाने लगी हैं आज? आज बन रहा है ज़ाफ़रानी मुर्ग पुलाव। वाओ, अच्छा जी। और इसमें यकीनन ज़ाफ़रान तो डलेगा, उसके साथ साथ क्या क्या है? उसके साथ साथ हम इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमारे पास चिकन क्यूब्स पड़े हुए हैं, वो यूज़ करेंगे। सही। चिकन क्यूब आप अपने नॉर्मल खानों में भी यूज़ किया करें, जैसे रोज़मर्रा की दाल हो गई, सब्ज़ी हो गई। एक तो फ्लेवरफुल देता है और टेस्ट में बहुत इन्हेंस कर देता है आपकी रेसिपीज़ को।
اور زعفرانی مرغ پلاؤ کے لیے ہمارے پاس زعفران موجود ہے. اس کو ہم اینڈ میں یوز کریں گے, بالکل کیوڑا ڈال کے اس کے اندر ملک ڈالیں گے اور اینڈ میں جو ہے دم پہ رکھ دیں گے اس کو ڈال کے. ٹھیک ہے, صحیح. اور آج جو دوسری ہماری ریسیپی ہے. اچھا, آپ نے کیونکہ پلاؤ بنانا ہے ہمارے نئے لوگوں کے لیے جو شروعات کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر آپ چاہتے ہیں کہ یار کھلا کھلا چاول ہو, چپکے ہوئے نہ ہو, تو چاول اور پانی کا جو پلاؤ کا ریشو ہوتا ہے وہ ضرور بتاؤ. اچھا, وہ ریشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاول ڈالیں اس میں پانی ایسا ہوتا ہے کہ 1 انچ اوپر رہنا چاہیے. اب یہ کیسے میجر کریں؟ ہمیں تو کسی نے بتایا تھا کہ 1.5 کا ریشو رکھ لو, لائک اگر آپ نے 1 کپ چاول لیے تو 1.5 کپ پانی لے لو. نہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چاولوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ کون سے چاول کیسے ہیں. اور ویسے آپ کتنی دیر بھگو گے اس کو؟ یہ ہم 1 آور کے لیے بھگوئیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ آسان کر دیتا ہے, تو پھر آپ کو پانی کم چاہیے. بالکل, ہم 1 آور کے لیے بھگوئیں گے. ویسے چاول کا ریشو آپ اپنے حساب سے دیکھ کے رکھتے ہو کہ کیا کہا جاتا ہے کہ چاول کے لیے جو ہے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ 1 انچ اس سے اوپر ہے, تو اس میں پھر دم بھی اچھا آ جاتا ہے. صحیح. اور دوسری ریسیپی جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں کرشی کے جامع شیریں یوز کرتے ہوئے اسموتھی بنا رہے ہیں, بنانا اسموتھی. اور بہت ریفریشنگ ہوتا ہے, آپ کی افطار کی ٹیبل پہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. اچھا, کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو لائف بوائے ہے, ضرور جو کچن میں ورکنگ لیڈیز ہیں وہ ضرور لائف بوائے یوز کریں. اپنے ہاتھ کھانا بنانے سے پہلے ضرور دھوئیں, کھانا بنانے کے بعد بھی ضرور دھوئیں, کیونکہ لائف بوائے دے ہمیں. یہ اوپن کیسے ہوگا؟ اس کو آپ ٹرن اراؤنڈ کرو. نہیں, یہ اس کا پاپ آنا چاہیے. یہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ آ گیا آپ کا ایک سنگل پمپ. اینڈ جسٹ واش یور ہینڈز بفور. آگے دھو لو بھائی, بے شک میں نے میری وجہ سے مشکل میں آئی ہوئی ہو تم. اچھا جی. اچھا, لائف بوائے دے ہمیں جرم سے 100% اسٹرانگ پروٹیکشن, اور وہ بھی 10 سیکنڈس میں. بالکل صحیح ہے. اور آئی تھنک کہ یہ وہ جیسے وہ مجھے بڑا کیوٹ ایڈ لگتا ہے کہ بھائی آپ کا صابن آپ کو 10 سیکنڈ کے اندر وہ ساری کی ساری سہولت دے دے, تاکہ جلد از جلد آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں, کام کا آغاز کریں. یہ سنت بھی ہے, جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا جی, آپ اپنی ریسیپیز کو اسٹارٹ کرو, میں واپس بھی آؤں گی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج ہمارا خصوصی پروگرام علماء اکرام اور دیگر مہمان میرے ساتھ, لیکن ان کے پاس آنے سے پہلے ایک بہت ہی خاص مہمان کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے. ویسے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان, پاکستانی بچے ہر میدان میں بازی مار کر پاکستان کا پرچم اونچا کرتے ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر اور افتخار ہوتے ہیں, یعنی یہ یقیناً فخر پاکستان ہے. لیکن آج خاص طور پہ آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں ایک ننھے قاری سے, جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور ویسے تو پیرنٹس کو اکثر ڈانٹتے رہتے ہیں نا. اچھا جی, یہ المتقین فی جنات آخذین ما آتاہم ربهم. جی جناب علی, یہ ویڈیو تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکل گلچ کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن جو آپ نے ویڈیو دیکھی یہ عراق کے ٹیلی ویژن چینل کی ہے, جنہوں نے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل قرت کے کمپٹیشن کا انعقاد کیا. اکثر ہمارے ہاں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ سوشل میڈیا پہ وقت صرف کر رہے ہو, ضائع کر رہے ہو, لیکن یہی سوشل میڈیا وجہ بنا ہمارے ننھے ابو بکر کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس میں انٹری کی. پہلے پوری دنیا سے بچوں نے جب اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو ان کو شارٹ
शॉर्ट लिस्ट किया गया। टॉप 10 में जब इनकी शमूलियत हो गई तो इनको बाकायदा दावत मिली इराक़ जाने की। जो विजुअल्स आपने देखे उसमें आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे इसको अरेंज किया गया। ये टॉप 5 में पहुँचे जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के अलावा इराक़, ईरान, सीरिया से यहाँ पे बच्चे मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अबू बकर यानी हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर लौटे हैं कामयाब होकर। पहली पोजीशन इन्होंने हासिल की है और ये आप देख सकते हैं कि जब ये इस्लामाबाद पहुँचे हैं चंद रोज़ कबल तो इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। क्या खूबसूरत शान से ये बच्चा आया है और आज हमारा ये खुसूसी मेहमान भी होगा। इनसे जानते हैं कि इतनी नन्ही सी उम्र, 6 साल की उम्र में इन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू किया, 8 साल की उम्र में ये माशाल्लाह हाफिज़ करार पाए और इतनी खूबसूरत ये क़िरत करते हैं कि अब तो पूरी दुनिया इनकी आवाज़ की और इनकी क़िरत की दीवानी हो चुकी है। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरे तमाम मेहमानों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये ना सिर्फ आपके और आपके ख़ानदान के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है मगर हमें बहैसियत पाकिस्तानी आप पे बहुत फ़ख्र है। मुझे ये बताइए, थोड़ा सा तो मैंने अहाता किया, क्या फ़ीलिंग्स थी पहली दफ़ा जब तुम यहाँ से ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला टॉप 10 में, टॉप 5 में पहुँचोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 5 या टॉप 10 में पहुंचूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने तकरीबन 5 मुकाबले किए और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सब में पोजीशन हासिल की और मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़े कराम ने मुझे और हौसला बढ़ाया मेरा जी जी। और कहा कि आप इस पे भी इंशाल्लाह पोजीशन हासिल करोगे। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा तो इसमें पार्टिसिपेट करने में, आपके सारे फॉर्म्स फिल करने में आपकी मुआवनत में आपके वालिद का किरदार है, तो वो आपको बकअप कर रहे थे, आपके साथ वो इराक़ भी गए थे? जी जी। और हौसला अफजाई वही आपकी कर रहे थे या आपके कोई उस्ताद भी आपके साथ थे? जी, वहाँ मेरे एक टीचर भी मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे इराक़ में, तो साथ वो भी गाइड कर रहे थे, क़ारी अब्दुल कुद्दूस अल-बास साहब। सही। मुझे ये बताओ अबू बकर के पहले जो मुकाबले जिनमें तुमने पार्टिसिपेट किया वो भी बैनुल-अक़वामी सतह के थे, वहाँ पे भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आते थे या ये पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला था? इससे मुकाबले तो क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक 5 मुकाबले जीते। सही। और ये सारे बैनुल-अक़वामी मुकाबले थे? जी जी। माशाल्लाह। मुझे ये बताओ, जब इराक़ तुम पहुँचे, अभी हम विजुअल्स देख रहे थे, इतना माशाल्लाह ग्रैंड सेट लगा था और जजेस इतनी दूरी पे थे, इसका काफ़ी प्रेशर होता है। जब तुम वहाँ पे मौजूद थे तो जहन में कुछ नर्वसनेस, कुछ डर, खौफ आ रहा था? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी मुकाबले किए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डर ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हर मैदान में जब कोई खिलाड़ी उतरता है तो उसका कोई एक ख़ास तरीका होता है, अल्लाह ताला से रुजू करता है, अल्लाह ताला से मदद मांगता है। यहाँ तो अल्लाह ताला के ही यानी फरमान की तुम क़िरत कर रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पे कोई दुआ मांगी थी मुकाबले की शुरुआत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ता और मेरे वालिदैन और मेरे ख़ानदान और मेरे मदरसे के जो बच्चे थे जी। उन्होंने भी बहुत दुआएं की। सबने मदरसे दुआ में की? मेरे उस्ताद ने माशाल्लाह। जी नफल पढ़ाए हाँ। और मेरे एक उस्ताद उम्रे पे गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से भी दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो देखो सबकी दुआ रंग लाई, लेकिन जब वापस आए, बल्कि जब मुकाबला जीत लिया तो सबसे पहले फ़ोन करके किसको इत्तला दी थी? सबसे पहले अपने उस्ताद को इत्तला दी, उसके बाद अपने घर वालों को। घर वालों को इत्तला दी। अम्मी ने तुम्हारी क्या कहा? आपकी वालिदा आपके साथ गई थी? वालिद साहब गए थे? सिर्फ वालिद साहब गए थे। सिर्फ वालिद साहब गए थे। तो अम्मी को जब बताया तो उन्होंने क्या कहा? इससे पहले क्योंकि जब सबसे पहले मेरी पहली पोजीशन आई थी, उसके बाद दूसरी, तीसरी और इस तरह, तो अभी तकरीबन 4-5 साल बाद मेरी पहली पोजीशन आई है और मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा खुश हुई। माशाल्लाह, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखो हर मैदान में इसी तरह तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे बताओ, प्यार से वो तुम्हें घर में क्या कहती हैं? तुम्हारा नाम वैसे तो हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर है, अम्मी प्यार से क्या कहती हैं तुम्हें?
ابو بکر ہی کہتی ہیں. ابو بکر ہی کہتی ہیں. اچھا ابو بکر، ہمارے اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہو. ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز اور انداز میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں کچھ قرأت سنائیے، اور ہمارے تمام دیکھنے والے، تمام ٹیلی ویژن پہ لوگ اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز آپ اپنی آواز میں ہمیں قرأت سنائیے. ضرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیراً. ماشاء اللہ ابو بکر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عمری میں اتنی نفیس اور اتنی خوبصورت آواز دی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ آپ کے دل پہ اس کو اتارتا ہے، آپ کے ذہنوں میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار کرے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہونے کے لیے، کا حصہ بننے کے لیے. مختلف اور اسی طرح کے مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیوں سے نوازے. بہت شکریہ جی. واپس آئیں گے ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام میں علماء اکرام موجود ہیں. سب میں اس وقت جو نا ایک وہ محو ہو گئے اس کی خوبصورت آواز میں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت و کامرانی سے اس کو نوازا ہے. اور جیسے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ نیک اور صالح اولاد ملے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی کا سامان دے سکے. تو ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، علماء اکرام سے گفتگو کریں گے. آخری عشرہ ہے جی، اور رمضان مبارک کے حوالے سے مختلف آپ کے سوالات، اور آج یوم علی یعنی 21 رمضان کی گفتگو بھی جاری رہے گی. تو اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ باران رحمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت منقبت اور یقیناً دلوں میں گھر کر لینے والی آواز، ایک منفرد انداز. ہمارے ساتھ ہمارے علماء اکرام کا پینل موجود ہے. آئیے سب سے پہلے میں آپ ان کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سعد خان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرحانہ اویس صاحبہ. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آبدی بھائی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ عامر محمدی بھائی بھی موجود ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج 21 رمضان یوم شہادت حضرت علی کی، اور یہ جو گفتگو کا آغاز ہم نے کیا 19 رمضان سے، جس کو شب ضربت بھی کہا جاتا ہے، جب وہ قاری ضرب ابن ملجم ملعون نے حضرت علی کو پہ وار کیا. اور آج کا وہ دن ہے جب اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. لیکن آغاز گفتگو وہاں سے کرنا چاہیں گے کہ یہ جو 2 روز کا وقت ہمیں ملا، جس میں حضرت علی کے جو سب سے قریبی تھے، ان کے بیٹے، ان کے اہل و عیال ان کے پاس تھے،
تو جہاں ہم ان کی زندگی کا احاطہ کریں گے تو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کن پیغامات کے ساتھ انہوں نے دنیا سے رخصت لی، خاص طور پہ جو ان کی وصیت تھی اس کے حوالے سے بات کو آغاز کرنا چاہیں گے۔ سہیل بھائی، اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ امام علی کی وصیت تاریخ مسلم امہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مولا کائنات ظاہر ہے کہ رسول کے پروردہ اور رسول کے بھائی اور رسول کی نیابت دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت آپ نے کی ہے اس کا تعلق مالیات سے نہیں بلکہ دین سے اور دین کے حوالے سے ہے، اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی اس اولاد کو جس کی تربیت خود رسول نے کی ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین اور پھر آپ کی بیٹیاں، جو پہلا لفظ آپ نے کہا وہ اوصی بالتقویٰ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنا۔ دوسرا جملہ جو حضرت علی نے کہا یہ کہ وہ کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرا جملہ حضرت علی نے کہا کہ حج کو، خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور چوتھا جملہ کہا کہ قرآن پر عمل کرنے پہ تمہارا غیر کہیں تم پر سبقت نہ لے جائے۔ یعنی پورا دین سمو دیا، نماز بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، اور تقوی کے ساتھ یہ ساری عبادتیں بھی آ گئی۔ یہ تو بات۔ اس کے بعد جب آپ نے آگے بڑھے تو آپ نے کہا دیکھو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ معاشرت، عبادات کے بعد اب معاشرت کا پہلو حضرت علی نے بیان شروع کیا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور میرے نبی نے یتیم کے ساتھ سلوک کرنے کا بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو اور ان کی سرپرستی کرو۔ اس کے بعد آپ نے ایک جو اور بات کی ہے، جو امپورٹنٹ بات یعنی وصیت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے قتل کے بعد، یعنی میری شہادت کے بعد اگر میں بچ گیا تو ابن ملجم سے میں خود ہی ایک ہی بار کے ذریعے سے بدلہ لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو ابن ملجم سے ایک ہی بار سے بدلہ لینا۔ اور خبردار یہ نہ ہو کہ تم گلی کوچوں میں تلواریں لے کے پھرتے رہو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، لہٰذا اس بنیاد پر شہر میں یا محلے میں یا علاقے میں ایک فساد برپا ہو، یا بے گناہ لوگوں کو اس کے نقصان اٹھانے پڑیں یا سب پر اس کے اثرات آئے۔ تو خبردار ایسا کوئی کام نہ کرنا، میرا قتل صرف ابن ملجم ہے، ابن ملجم ہی سے بدلہ لینا، میں یہ نہ سنوں کہ تم نے لوگوں کو قتل کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی ایک چھوٹا سا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی ایک لیڈر مارا جاتا ہے تو پورے کا پورا شہر یا پورے کا پورا ملک یا پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مارنے والا کون ہے اور ہم جس سے بدلہ لے رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ درس مولا کائنات علی بن ابی طالب کی وصیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی سے بدلہ لیا جائے اور ایک ہی بار اس کو مارا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور ایک ہی بار سے ابن ملجم کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک وصیت امام حسن کے حوالے سے بھی الگ سے بھی ایک وصیت ملتی ہے، جس میں امام حسن کو دین پر عمل کرنے اور تعلیمات کو عام کرنے، رسول کی تعلیمات کو عام کرنے اور امت کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی حضرت علی نے وصیت کی۔ بے شک۔ اچھا زہیر بھائی، جیسے آپ نے فرمایا یہاں پہ نسبتوں کی بات کی جا رہی ہے، نسبت رسول خدا سے، نسبت اللہ تعالیٰ سے، قربت اور تفہیم قرآن حکیم سے، اس میں کوئی ثانی نہیں ملتا مولا علی کا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ جس چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ ہمارا پینل ہماری رہنمائی کرے۔ خاص طور پہ فرحانہ آپا، ایک جو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ اکثر کوٹ بھی کی جاتی ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھیں اور ہم حضرت علی کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جامی نے بہت خوبصورت ایک بات کہہ کر چند لفظوں میں اپنی محبتوں کو سمیٹ کر کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اسی طرح بیدم نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا اور اپنی ساری محبتوں اور عقیدتوں کو ایک جگہ سمیٹ کر یہ کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات،
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یعنی ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں مبارک جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم دی اور ہمیں باقاعدہ یہ بتا دیا کہ ان سے محبت رکھو گے, ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تم گویا مجھ سے محبت کرو گے اور میرے نقش قدم پر چلو گے. اور ایک موقع پر تو یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اور اس تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی, یہاں تک فرمایا. اور پھر بے شمار ایسی ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا بہت واضح طور پر کہ علی مجھ سے ہیں, میں علی سے ہوں, اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, علی میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھائی ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے حوالہ دیا مولا کے حوالے سے, یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم جو ایک مقام ہے وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا, اور وہاں پر دیگر صحابہ کرام تھے ظاہر ہے, اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کے ساتھ موجود تھے. تو آپ نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور کہا کہ کیا سب یہ نہیں جانتے کہ میں مومن کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہوں, یعنی میں ان کی جانوں سے زیادہ جو ہے سب کو پیارا ہوں. تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا بے شک آپ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یعنی کہ جس کا میں مددگار ہوں, جس کے لیے میں ہوں اہم کہ میں مدد کروں گا, اسی طرح سے مولا علی جو ہیں وہ اس کے لیے مددگار ہیں. اچھا, مولا کے لفظ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے مختلف سے معنی نکالتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے, ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور ایک موقع پر مومنین کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو ایک آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ مولا ہے, جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں, اور وہ مومنین جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی مددگار ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطاب ہے اور اس میں اللہ رب العزت اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں, یعنی میں بھی تمہارا مولا ہوں, جبرائیل بھی ہیں کہ وہ تمہاری مددگار ہیں, اور تمہارے دوست ہیں, یعنی دوست اور مددگار کے معنوں میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے. تو گویا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی اور بہت سے موقعوں پہ وضاحت فرمائی کہ مولا علی کیا ہیں. اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کا معنی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, کتنے ہی ایسے موقع ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقام بتایا. اگر میں یہ کہوں کہ مولا علی وہ شخصیت ہیں عظیم الشان کہ جن کی ولادت پہ ہی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کے انعام کیا ہیں, تو یہ غلط نہ ہوگا. کیونکہ جب اللہ رب العزت نے خود اپنے گھر میں ان کی ولادت کا ایک موقع جو ہے عطا کیا ان کو, اور پھر انہوں نے وہ ایک ایسی شخصیت کہ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں نہیں آ گئے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے انہیں وہ گھٹی دی کہ جس کے بعد آپ کو جو فصاحت و بلاغت, علم اور حلم, جو خطابت ملی, جو آپ کو تلاوت ملی, جو عبادت ملی, وہ آغاز تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہ گھٹی دی. تو گویا آپ نے اپنی زندگی کا وہ دن جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اور 30 سال کی عمر تک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے, ہر لمحے آپ رسول پاک کے ساتھ ہیں. جو کچھ اب رسول پاک کے پاس آ رہا ہے وہ آپ بھی سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکوں کہ اس کا مفہوم, اس کی تفسیر, اس کے معاملات سے میں واقف نہیں ہوں. اور اسی لیے آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ آؤ مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک ایک حرف سنا میں تمہیں وہ بتانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ آپ افسوس بھی کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے مجھ سے لوگوں نے اتنا نہیں پوچھا جتنا کہ پوچھنے کا حق تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, تو مولا علی تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عرب کا سردار آ گیا. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تو پوری کائنات کا سردار ہوں, یہ عرب کے سردار ہیں. تو گویا آپ کا بہت سارے موقعوں پہ بار بار جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بتایا. آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ بتایا. ایک موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس 3 القاب ایسے ہیں جو مجھے وحی کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مولا علی کے لیے. تو پوچھا گیا وہ کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں, یہ متقیوں کے امام ہیں,
اور سفید اور روشن چہرے والوں کے پیشوا ہیں. سبحان اللہ. تو گویا آپ نے کتنے ہی موقعوں پہ ہم سب کو یہ بتا دیا کہ علی کا مقام کیا ہے, علی کتنے قریب ہیں. اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرتے ہو, اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو گویا تم مجھ سے محبت سبحان کرتے ہو. اللہ. یہ محبتوں اور یہ نسبتوں کی باتیں ہم کرتے رہیں گے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور وضاحت یہ بھی دی گئی کہ اگر اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, جو ان کی نسبت, جو ان کی قربت حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی, وہی نسبت, وہی قربت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا علی سے تھی. لیکن اس کو بھی سمجھنے کا, اس کے بارے میں بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ, یہ جو انالوجی یوز کی گئی ہے عامر بھائی, اس سے ہم کیا مقصد لیں؟ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام کو پہنچتا ہے. تو یہ نسبت, یہ انالوجی کیوں دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حیدر کرار سیدنا, ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں, ان کی آل پر فدا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچپن سے ہیں, لڑکپن سے ہیں, اور اپنے آخری دم تک ہیں. آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے, آپ ہی کے علم کو اٹھائے رکھا, اور کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی حمایت نہ ہو. حتیٰ کہ ہجرت والی رات جب سارے قبائل آپ کے خون کے پیاسے تھے, اور ایک ایک فرد اس میں سے چنا گیا تھا کہ سب اپنی اپنی تلواریں نکال کر یک بارگی حملہ کریں گے, تاکہ جب بدلے کا وقت آئے تو کوئی بدلہ نہ لے سکے. سارے قبائل سے کیسے جنگ لڑی جائے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے, لیکن آپ کے پاس ان مشرکین کی امانتیں رکھی تھیں. قربان جائیے کہ دشمنی کا بھی انداز ہمیں حضور سے سیکھنا چاہیے کہ دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے, امانت داری اور میں. ایسے حالات میں بھی امانت سے کسی بھی قسم کی یعنی عدم ایفائی نہیں کرنی ہے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی, میں مدینہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور آج کی رات تم میرے بستر پر سو گئے. حضرت علی کو معلوم ہے کہ آج رات پلان کیا ہے دشمنوں کا, اور پھر صبح اٹھ کر جو امانتیں میرے تکیے کے نیچے رکھی ہیں وہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ سو گئے, اور صبح پھر یہی ہوا. جب آپ نکلے تو انہوں نے کہا یہ کیا, ان کی پلاننگ فیل ہو گئی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ علی اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی کہ باہر دشمن موجود ہیں, تلواریں سنتے ہوئے ہیں, آج تو کیسے نیند آئے گی؟ فرمایا سچ پوچھو تو وہی ایک رات تھی زندگی میں جس میں سکون کی نیند آئی تھی. کہ میرے حبیب نے کہا تھا کہ امانتیں صبح کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا. مجھے یقین تھا اگر ساری کائنات مل کر بھی مجھے روکنا چاہے گی, روک نہیں سکے گی, کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے مدینہ چلے آنا, تو مدینہ تو پہنچ کر ہی رہوں گا. تو آج سکون کی نیند سویا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں, پورا میمنہ آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ کی کمان میں تھا. آپ نے 30 کے قریب, اس سے بھی زیادہ بعض روایت میں آتا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا. پھر احد کے میدان میں دوسری کمان آپ کے ہاتھ میں آئی. اسی طرح ہر غزوے میں آپ نے حصہ لیا. ایک غزوہ تھا جس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے مدینہ میں چھوڑا اور کہا علی آپ یہاں رکیے. تو حضرت علی سے رہا نہیں گیا, اور حضرت علی یعنی بے چین ہو گئے. رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ حیدر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ میدان کارزار میں جائیں اور میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے تسلی دی اور کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا درجہ میرے ساتھ وہ ہو جو حضرت موسیٰ کا حسین کے ساتھ تھا, حضرت ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ فرمایا کہ انت لی بمنزلتی ہارون, تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. جب وہ کوہ طور پر گئے تو چھوڑ کر گئے اپنے قوم کے اندر, اپنے شہر میں بنی اسرائیل کے لیے. فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں یہاں اپنا نائب بنا کر, تمہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کر. اور پھر فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی, فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان جو پیار تھا, جو محبت تھی, وہ ایک طرف تو چچا داد بھائی بھی تھے, دوسری طرف داماد اور جو سر ہوتے ہیں وہ والد کے درجے پر بھی ہوتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے, رہنما اور قدوہ ہونے کی حیثیت سے, راہبر اور قائد ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کے لیے ایک مشعل راہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میدان میں, ہر وقت, ہر معاملے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا, آپ کی حمایت کی, اور آخر وقت بھی
آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو حملہ ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ عین نماز کی حالت میں تھے تب حملہ ہوا۔ لیکن آپ قربان جائیے نبی عادل کے اس خلیفہ عادل اور خلیفہ راشد کے عدل پر، جس طرح بھی آپ نے وصیت سنی، فرمایا کہ جتنا وار اس نے کیا ہے اتنا ہی کرنا۔ اور حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے صحابہ میں واحد صحابی حضرت علی تھے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو۔ یہ واحد حضرت علی تھے، یعنی علم کا اتنا بڑا ایک بحر بے کراں، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور ایسا پہاڑ جس کے پہاڑ کے مقابلے پہ کوئی پہاڑ نہ ہو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یعنی عظمت ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ساری کائنات میں روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل ترین کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور یقیناً اس گفتگو کو ہم آگے بھی لے کر چلیں گے، مختلف القابات ہیں جس سے نوازا جاتا ہے، جس سے یاد کیا جاتا ہے حضرت علی کو، اس میں سے ایک خاص طور پہ مشکل کشا کی حیثیت سے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جس طرح کے مختلف غزوات کے موقعوں پر اور مختلف زندگی کے مراحل پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کو پکارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے، ان کو یاد کرنے والے، ان کے مت والے آج بھی ان کو اسی انداز میں پکارتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح ہم سمجھیں مشکل کشا کو، اس پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ there is no victor like Ali, there is no sword like ذوالفقار۔ لیکن آج جب ہم بات کرتے ہیں مشکل کشا حضرت علی کی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے دور حاضر کے حالات سے بھی ہمیں اس کو جوڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم یعنی کبھی کبھار بچپن میں ہم جب ہسٹری پڑھا کرتے تھے، جب ہم کربلا کے واقعات یا خلفائے راشدین کی شہادت کے قصے سنتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ کیا وجہ ہے۔ یعنی اس وقت تو چند مسلمان تھے، قریب رہتے تھے، دل قریب تھے، اور یقیناً وہ لوگ حیات تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس خانوادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی قربتوں کو دیکھا۔ لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ منافقین نے اور لوگوں نے اس قسم کی کانسپریسیز کی کہ نہ صرف لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے بلکہ بے حس بھی ہو گئے، یعنی ہمیں دوسرے کی تکلیف ہماری تکلیف میں گر نہیں کرتی۔ آج خاص طور پہ یہ بات کریں گے کہ گزشتہ 6 ماہ سے ہم یہی صورتحال دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان مسلمانوں کا، ان مومنوں کا درد اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے، چاہے وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ غزہ اور فلسطین کے بچے اور مسلمان ہوں۔ 32,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس میں 17,000 بچے ہیں۔ کیا کبھی دور حاضر، کیا کبھی ہم بھول پائیں گے کہ بچوں نے بچوں کی تدفین کی، یعنی ننھے بچے اپنے بہن بھائیوں کے جسد خاکی لے کر جا رہے ہیں، اور آج جب وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے جو ایمان کا لیول ہے ہم سے کہیں آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں، ان بزرگان دین، ان اولیاء اکرام اور خاص طور پہ اہل بیت، اہل اطہار کے صدقے میں ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ ہم سب کی دعاؤں میں ہم ان کو یاد رکھیں، اور اسی دعا کے ساتھ اس کنورسیشن کو، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سعد بھائی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا مشکل کشا، آج بھی مسلمان اور لوگ بہت مشکل میں، کس طرح مداوا ہو ہماری مشکلوں کا، کیسے آسانیاں ہو، کس طرح رب کو پکاریں اور منائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اخی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، مولا علی ہیں، اور اسد اللہ، حیدر کرار، ابو تراب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور انہوں نے جب آنکھ کھولی ہے تو چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور پھر باقی اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں، نوجوانوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔
ہم نے یہ تو سنا ہے امام حسن و حسین نے رسول کے کندھوں پہ سواری کی ہے، لیکن سب سے پہلے جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں وہ بھی مولا علی ہیں، کیونکہ بچپن انہوں نے رسول کے ساتھ گزارا، اور سب بچپن میں سوار نہیں ہوئے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو خانہ کعبہ سے بت ہٹانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اونچائی پر لے گئے کہ حتیٰ کہ مجھے آسمان کے قریب میں ہو گیا۔ تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی محبت ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں، تو جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب پہلے سال میں اخوت قائم ہوتی ہے نا تمام مہاجرین انصار میں، تو مولا علی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب لیٹ ہوتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کو کسی کا بھائی بنا دیا، حضرت عمر کو بنا دیا، سب کو بنا دیا، آپ سے علی بھول گئے۔ تو فرمایا اے علی اخی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جتنی بات کریں، رسول اللہ خود فرماتے ہیں ذکر علی ہی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے، النظر علی وجہ علی ہی عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علی لحمہ من لحمہ ودمہ من دمی، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب یہ حدیث صحابہ سنتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو بڑا آسان ہے کہ رسول خود بتا دیتے تھے یہ منافق ہے۔ رسول کی وصال کے بعد اب منافق کو تلاش کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہم نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ منافق جب بھی علی کا ذکر سنتا ہے اس کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، تو ہم محفل میں پہلے مولا علی کا ذکر کرتے تھے اور پھر چہرے دیکھتے تھے، جس کے چہرے متغیر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں قم اذهب، اٹھو اور ہماری محفل سے نکل جاؤ، کیونکہ تم منافق ہو۔ کہ منافق اور مومن میں فرق کرنے والی ذات مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت علی۔ اور پھر آپ نے کہا مشکل کشا، دیکھیں مشکل کشا کا لقب ان کو کس نے دیا؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بھی نوٹ کیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی کہا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس مشکل میں کبھی نہ ڈالنا جس مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے مولا علی کی ذات نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ جب حضرت عمر پر کوئی بھی فقہی مسئلہ آتا، کوئی بھی شریعت کا پرابلم آتی، تو وہ رجوع کرتے حضرت علی کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کو شہر آنا ہوگا آئیں گے بھی دروازے سے، جائیں گے بھی دروازے سے۔ اور پھر خود مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں چڑیا کیسے چوگ دیتی ہے، چوگ لے کر آتی ہے اپنے اور پھر دیتی ہے، چوگ لے کر آتی ہے پھر دیتی ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم دیتے تھے، حضرت علی کو دیتے تھے، اللہ سے علم لیتے تھے، حضرت علی کو دیتے تھے۔ تو علم کا ایسے شہر، حضرت ابو بکر کی خلافت ہے، مجلس شورا میں حضرت علی ہیں، حضرت عمر کی خلافت ہے، مجلس شورا میں حضرت علی ہیں، حضرت عثمان کی خلافت ہے، مجلس شورا میں حضرت علی ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کبھی مشکل آئے اور مولا علی نہ ہو۔ اور صحابہ، ہمارے ہاں تمام صحابہ میں سے جو سب سے مستند، جو سب سے مجتہد صحابہ ہیں، وہ حضرت علی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس لیے جب بھی کوئی بھی مشکل آتی صحابہ کرام کو، تو سب سے پہلے جہاں وہ رجوع کرتے وہ حضرت علی کی ذات تھی۔ تو اس لیے فرمایا، اور آج جب ہم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں نا، آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی بات، جب ہم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ ان شخصیات کا تو جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، لیکن ان کے کردار کی بات ہونی چاہیے۔ اور آج جب ہم ان کی شجاعت کی بات کریں، جو یہ فاتح خیبر ہیں، جب ہم ان کی شجاعت کی بات کریں، ان کی اس کی بات کریں، تو آج ہمیں فلسطین کے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہمارا کیا کردار ہے، جب وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے کہا ایک معصوم بچہ اپنے ہی دوسرے معصوم بچے دوست کو دفنایا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا صبر دیکھیں، اس کے بعد ان کی شجاعت دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کردار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ لوگ فائز ہیں۔ آج جب ہم مولا علی کی شجاعت بیان کر رہے ہیں، جب آج ہم ان کو فاتح خیبر کہہ رہے ہیں، تو خدا را جو بھی دیکھنے والے ہیں تو وہ اپنے اندر کردار علی کو بھی پیدا کریں۔ یاد رکھیے اگر اس دور کے اندر یہ مسئلہ ہوتا اور مولا علی کی خلافت ہوتی تو آج یہ سارا کفار نیست و نابود ہو جاتا۔ تو آج ہمیں جب ہم شجاعت کی بات کر رہے ہیں، ان کے حیدر کرار کی بات کر رہے ہیں اور مشکل کشا کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں کردار بھی وہ لانا چاہیے ہمارے ہوتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ مسلمان کیسے ہیں، مولا علی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری خلافت کے اندر کوئی غیر مسلم کو کوئی کچھ ہو جائے،
وہ برداشت نہیں. یہاں تو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور دیکھیں کوئی ریزن بھی نہیں, صرف یہ ریزن کہ وہ اللہ کے نام لینے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہم بہت دور جا کر کیوں دیکھیں. کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم اس رمضان مبارک میں جو واقعات جو انفارچونیٹلی خبروں کی زینت بن رہے ہیں, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یقیناً مجھے خود ایک امپوسٹر سنڈروم لگنے لگتا ہے کہ ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں اور ہماری ریالٹی کیا ہے. 30 مارچ کو پاکستان میں ایک دفعہ پھر صبح لوگ اٹھتے ہیں تو ایک گرجا گھر کو, کیونکہ ان کا بھی میں نے آپ کو جس سے بتایا کہ گڈ فرائیڈے اور ایسٹر ابھی بھی مسیحی برادری کا گزرا ہے, اس کو نظر آتش کر دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ حالانکہ ہم بیٹھ کے قرآن و حدیث کی, اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں, ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, دوسروں کو ان کا حق دینے کی بات کر رہے ہیں, فلسطین کے لیے ہمارا دل دکھ رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں خود اقلیتوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. عامر بھائی میں چاہوں گی کہ اس کی جتنی ہو سکے اس کو کنڈیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن لوگ کیوں بانٹ دیتے ہیں. یعنی ان بزرگ ہستیوں کو بھی ہم میرا تیرا کرتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بتایا, قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے عقیدے ہمارے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو کیوں ہم ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہوئے ہیں؟ بہت ہی افسوسناک اور دل خراش آپ نے یہ بات بتائی ہے, اور غموں میں ایک غم کا اور اضافہ ہوا ہے. جس طرح کہ ابھی سعد بھائی نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جو ذمی ہیں یا جو ہمارے ہاں اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا, ان کی مذہبی عبادتوں کا, عبادت گاہوں کی پاسداری کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی تعلیم دعوت کے طور پر دی ہے, جبر کے طور پر نہیں دی. یہ اعلان تھا کہ جو چاہے وہ قبول کرے, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ پاکستان جہاد یعنی قتال کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ ذمی ہوں, وہ ہمارے ہم پلہ پاکستانی ہیں. جو درجہ آئین پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل ہے وہی ان غیر مسلمین کو حاصل ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور اگر ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم عند اللہ گناہگار ہوں گے, کیونکہ ہم اللہ کے نظام کو اور اللہ کے قاعدے کو توڑنے کا باعث بنیں گے. تو اس میں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے باقاعدہ طور پر ان کے حقوق متعین فرمائے. اور ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں, بزرگ ہیں. تو کہا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں کما نہیں سکتا ہوں اور آپ کو جزیہ دینا ہوگا اسلامی بیت المال میں, تو میں جزیہ کہاں سے دوں گا, تو میں بھیک مانگ. تو آپ نے فرمایا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ بوڑھا جو اب کما نہیں سکتا, اس سے جزیہ موقوف کر دیا جائے گا, بیت المال اس کا وظیفہ مقرر کرے گا. تو اب یہ جو سسٹم ہے یہ امریکہ کو یورپ نے اپنایا ہوا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ جس کو آج ہم کہتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے, جہالت تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے انتظامی طور پر نااہلی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہمارے ہاں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ علماء کرام کی کمیٹیاں بنائیں. ہر ضلع میں کمیٹیاں ہونی چاہیے, ہر علاقے میں ایس ایچ او کے ساتھ ان کی میٹنگز ہونی چاہیے, تمام مکاتب فکر کے بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کا سسٹم ہونا چاہیے, تاکہ کبھی کوئی ایسا کام نہ ہو تخریب کاری کا بھی جو پاکستان یا اسلام کے چہرے پر کلنک کا. عامر بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب ہم نے اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ دیکھا, اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان میں یہ بڑا ایک کلیدی نقطہ تھا کہ کوئی نفرت انگیزی نہیں ہوگی, لیکن جیسے آپ نے تجویز دی کہ آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ گیپ موجود ہے, اور تبھی یہ ہم آہنگی نہیں ہے, ہم آج بھی بٹے ہوئے ہیں. جبکہ اس وقت سب سے بڑا پیغام, اور خاص طور پہ حضرت علی کی مناسبت سے, آج کے اس دن کی مناسبت سے یہی پیغام ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی, ہمارے درمیان اخوت کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ اور واقعات حضرت علی کی زندگی کی اس پہ نظر ڈالیں گے, اور یقیناً اپنے پینل سے رہنمائی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج 21 رمضان اور یقیناً آپ کے کچھ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ایک بڑی پیارا سا واقعہ ہے جس کو میں چاہوں گی کہ زہیر بھائی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. زہیر بھائی, جہاں ہم مختلف القابات کی بات کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیار سے مولا علی کو ابو تراب کا نام دیا. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑے مختلف زندگی کے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کریں.
جی مولا کائنات ایک مرتبہ مسجد کے کسی کونے میں سو رہے تھے. رسول اللہ گھر آئے تو گھر میں پوچھا کہ کہاں ہے علی؟ تو انہوں نے کہا کہ علی تو گھر میں نہیں ہے، علی تو کہیں گئے میں. تو جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں علی سو رہے تھے اور آپ کے عبایا پر خاک مٹی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی. تو سرکار ختم مرتبت نے حضرت علی کو اٹھایا شانہ ہلا کے کہ اے ابو تراب اٹھو. یہ لقب حضرت علی کو اتنا پسند تھا، یعنی تمام القابات سے زیادہ یہ لقب حضرت علی کو پسند تھا. تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو تراب، ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے لیکن ابو کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے. تو اس ضمن میں اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو مٹی کا مالک کہا. مٹی کا باپ، چونکہ باپ بھی مالک ہی ہوتا ہے تو اس کو کہا. کسی نے ایک مرتبہ یہ کہا بھی سب کرتے ہوئے شام میں کہ جی علی کو ابو تراب، تو اس نے کہا کہ سب کیا کر رہے ہو، حضرت علی کو تو سب سے زیادہ لقب یہی پسند تھا، ابو تراب. صحیح. تو اور بھی بہت سارے القابات رسول اللہ نے حضرت علی کو دیے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں پڑھا بھی تھا، وہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی ذوالفقار نہیں ہے جیسی تلوار یہ احد کا واقعہ ہے. لیکن خیبر میں جب حضرت علی جا رہے تھے تو رسول نے کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، یعنی حضرت علی کو کل ایمان قرار دیا ہے خندق کے میدان میں. اور جب واپس آئے تو کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اب یہ ثقلین کا لفظ ہی خود اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ چاہیے کہ ثقلین سے مراد یعنی پوری کائنات کی عبادت، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی یا صرف مکے کے رہنے والوں کی، صرف مدینے کی، پوری کائنات کے عبادت جو ہے اس سے افضل حضرت علی کی یہ ایک ضرب سرکار ختم مرتبت نے قرار دی تھی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس طرح سے اب مولا کائنات کے القابات، اور خود القابات تو پھر اور ہیں. آیتیں جتنی 300 سے زائد آیتیں، 313 آیتیں، بعض روایتوں میں زیادہ بھی لکھی ہیں، لیکن جو وہ ہیں جس پہ اتحاد اور اتفاق ہے وہ 313 آیتیں جو حضرت علی کی شان میں قرآن مجید میں نازل ہوئی. اور یہ بھی کہا گیا، بہت سی کتابوں میں یہ حدیث کے لکھا ہے کہ جہاں جہاں امیر مومنین کا لفظ آیا ہے اس کے امیر جو ہیں وہ حضرت علی مولا کائنات. سبحان اللہ. پھر سورہ دہر میں ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے نازل ہوئی، جس میں آپ کا پورا خانوادہ ہے کہ جنہوں نے فقیر اور مسکین اور یتیم کو کھانا کھلایا. تو اس پہ سورہ دہر پوری نازل ہوئی، اور کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، ہم اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. اچھا، ہر دفعہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی ماشاءاللہ جامع یہ جو پرسنالٹی ہے مولا علی کی، اس کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس دامن میں وقت کم ہوتا ہے، اور ہمیں یقیناً مختلف پہلوؤں پر بھی یہاں پہ ذکر کرنا ہے. جو نسبت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، احادیث مبارکہ اور مختلف حوالوں سے جو ان کے مقام کے بارے میں ہمیں سیکھ ملتی ہے وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ علم و فراست کا یہاں پہ ذکر ہوا، شجاعت کی بات ہوئی، مشکل کشا ہونے کی بات ہوئی، اور خاص طور پہ جو وصیت انہوں نے کی، یعنی بطور لیڈر امیر المومنین کے طور پہ، خلفۂ راشدین یعنی آخری خلیفہ کے طور پہ جو ان کی خدمات رہی ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. رانا آپا، علم کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم اکثر صحبت کا، ٹریننگ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن مختلف اقوال میں آپ نے ہمیشہ اپنے ظرف کی، یعنی جو انسان کا اصل ہے، جو وہ اندر سے ہے، اس کا بھی اشارہ دینے کی کوشش کی. یعنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اقتدار ملے، بہت پیسہ ملے تو آپ بدل جائیں گے، لیکن مولا علی کا قول ہے کہ آپ بدلتے نہیں، آپ ایکسپوز ہوتے ہیں. what is inside comes out. تو یہ اس طرح ہمیشہ ظرف کو، کیا ہم اس کو کبھی ٹیم کر سکتے ہیں؟ کیا انسان کا اصل کبھی بدلا نہیں جا سکتا تربیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے علم کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہی تربیت بھی اس کا بھی تعلق ہوتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پہلی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا اور کہا کہ آپ وہاں جائیں، تو میں تھوڑا سا فکر مند ہوا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں فیصلے کر پاؤں گا؟ مطلب تھوڑا سا وہ ہچکچا رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں ابھی اتنی چھوٹی عمر میں ہوں اور مجھے وہاں بھیجا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سینہ مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب العزت، علی کے دل کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دے اور ان کو استقامت فرما.
تو مولا علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فیصلہ آیا ہو، کوئی بات میرے سامنے آئی ہو اور میں نے اس کو صحیح انداز میں اس کا صحیح فیصلہ نہ کیا ہو. مجھے اتنی اچھی پیاری دعا جو ہے رسول پاک سے ملی. اچھا، پھر آپ کے بارے میں ظاہر رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو یہ دروازہ ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے رسول پاک نے مجھے تقریباً علم کے 1000 باب سکھلائے اور ان 1000 باب میں سے ہر باب میں 1000 باب اور کھلتے تھے. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو اور جو کچھ بھی تم جاننا چاہتے ہو قیامت تک کے حالات اور معاملات اور قرآن اور فقہ اور حدیث، جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہو آؤ اور مجھ سے پوچھو. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح کی بات کرنے والا علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ آؤ مجھ سے پوچھو، یعنی جو مرضی پوچھ لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جاننا چاہ رہا تھا. تو میں نے مولا علی سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم عشاء کے بعد آ جانا تو پھر اس پہ بات کریں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جب میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو فجر کا ٹائم ہو گیا لیکن وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. تو گویا یہ تو آپ کا مقام ہے کہ آپ اس طرح سے وضاحت فرما رہے ہیں جو رسول سے لے رہے ہیں، جیسے ابھی سعد نے بتایا کہ اس طرح سے آپ آگے رسول ان کو پہنچا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو قرآن پاک کے حوالے سے جو تفاسیر ہیں یا جو ان کے قرآن کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں جب آپ بیان فرمایا کرتے تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ آپ اس طرح سے بیان فرماتے کہ اس کے وہ پہلو جو ہیں وہ اجاگر فرمایا کرتے کہ جو لوگوں نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوئے ہوتے تھے. تو گویا آپ نے جو بھی علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا اس کا ایک جو جسے کہتے ہیں نا علم کا وہ حوالہ آپ دیتے اور اس کو آگے بیان کرتے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ یہ علم جو ہے آگے لوگوں تک پہنچ سکے. جیسے ایک مرتبہ علم کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر حجر اسود کو چوم رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، کیونکہ نہ تو کسی فائدے میں ہے نہ نقصان میں. تو مولا علی ان کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو بنی آدم کے جو اولادیں آئی ہیں تو وہ اگر ایمان کی حالت میں جب تھیں اور اللہ رب العزت نے ان سے عالم ارواح میں ہی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس عہد کو جو اس کا اور بندوں کے درمیان ہوا تھا ایک کاغذ پہ لکھ لیا تھا، اور اس وقت حجر اسود جو تھا وہ وہیں پہ اللہ رب العزت کے پاس تھا. اس کی آنکھیں بھی تھیں، اس کا منہ بھی تھا. اللہ رب العزت نے اس سے کہا منہ کھول، اور وہ پرچہ اس کے منہ میں ڈال دیا. اور اس کے بعد اس پتھر کو اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں آ کر تجھے چومے گا تو قیامت کے دن مجھے ان کے بارے میں بتانا. تو پھر حضرت عمر فاروق بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے اس طرح سے اس کو سوچا بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ گواہی بھی دے گا کہ کون حالت ایمان میں آیا تھا اور اس نے اس کو چوما تھا، تو گویا یہ فائدہ پہنچائے گا. تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے ایک بار پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوم میں زندہ نہ رکھے جہاں پر علی نہ ہو. تو گویا جو علوم ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن چیزوں تک ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، علی وہاں سے وہ چیزیں نکال کے لے آتے ہیں اور اس کا قرآن سے حوالہ دیتے ہیں، اس کا حدیثوں سے حوالہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسول نے کیا بتایا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. گویا کوئی شعبہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو ان کے نالج میں نہ ہو یا جس کی وہ وضاحت نہ فرما سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آج کا دن انہی سے منسوب، ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. نجل البلاغہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، جو ان کی اقوال اور مختلف جو ان کی تقاریر ہیں اس کا مجموعہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ پیک آف ایلوکوینس. دور حاضر میں جہاں ہم مختلف پرابلمز اور کرائسس اور چیلنجز کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اسٹیڈ فاسٹ نہ ہونا، یعنی ہمارا کسی بھی بات پہ اٹل اور حق پہ ڈٹ نہ جانا، مجھے لگتا ہے ہماری سب سے بڑی خامیوں میں سے ایک ہے کہ ہم روز اپنا ذہن بدلتے رہتے ہیں، روز کسی چیز کے بارے میں مغالطے کا شکار رہتے ہیں، انسرٹن رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ لیا تو وہ کیسے صحیح ہے، کیسے نہیں صحیح ہے. میں چاہتی تھی کہ خاص طور پہ ہم اس پہ گفتگو کریں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں، اہل بیت، اہل اطہار کے جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی ظلم کا سامنا ہو، جیسے بھی کانسپریسی ہو، منافقین ہو، کفار ہو، دشمنان آپ کے سامنے ہوں، لیکن جو حق کا راستہ ہے اس پہ کیسے ڈٹ جاتا ہے انسان اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا. یہ وہ چیز ہے جس کی آج کمی ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ گفتگو ضرور کریں. عامر بھائی، اگر یہ سوال آپ کے پاس لے کے آؤں کہ کیسے ہم حضرت علی کی ذات کو اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ڈٹ جائیں حق کے اوپر. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر جو اسلام کے احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت کمزور ہوں، تو مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے جو میں اپنے ذمہ لگا لوں، پلو سے باندھ لوں اور میری نجات ہو جائے. تو آپ نے
آپ جوامع الکلم تھے، آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا اور فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو جو استقامت ہے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی سچائی پر یقین رکھنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے، بڑی عظیمت کی چیز ہے، اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وقت کے ایسے ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ ساری زندگانی اور حیاتی کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نہیں کھڑا تھا، لیکن وہ آخر دم تک اپنے نظریے پر قائم رہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی آخری وقت تک بھی اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنے اس صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور آپ نے اسے قبول کیا، اس وقت سے لے کر آخر وقت تک آپ اپنے اسی نظریے پر ڈٹے رہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یا اہل بیت کے صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں، جی سیرت چیئرز بھی بنی ہوئی ہیں، یعنی اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے سیرت اپنانے کی، بالکل ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں اللہ مانتے۔ کی نہیں مانتے، اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان مسلمانوں میں جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی بھی مانتے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جس طرح بھی فرمایا ابو تراب آپ کو لقب پسند آ گیا، یعنی مٹی والے، مٹی سے مٹی کا نسبت، مالک یا مٹی کے مالک، مٹی کے باپ، جو بھی آپ نسبت دے دیں وہ پسند آ گیا، اور حضور پیار سے وہ مٹی ہٹا رہے تھے اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، یعنی تمہیں مٹی کیوں لگی ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو پسند آ گیا، اور پھر ساری زندگی آپ اتنے اونچے مقام پر رہنے کے باوجود عاجزی انکساری کا مجسم بن کے رہے، یعنی مٹی ہی سے نسبت اپنی استوار رکھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دور خلافت میں کوفہ والوں نے ایک سوال کیا، اور ہر دور میں معترضین ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم کی ذات پر کرتے تھے، اور کہنے لگے کہ علی کیا بات ہے کہ جو ہم آپ سے پیش رو خلفاء دیکھتے ہیں، ان خلفاء کے حالات ایسے تھے، اس طرح کے تھے، آپ کے حالات میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے، یوں کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے دندان شکن جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر آپ ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اصل بات یہ ہے، تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی، جس طرح فلسطین کے مسلمان آج ڈٹے ہوئے ہیں، جی یعنی ان کے سامنے آپشنز موجود ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، آپ سرنڈر کر جائیے، آپ تسلیم کر لیجیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یا تو جئیں گے تو اسی عقیدے پر جئیں گے کہ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ہے، اور سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولادیں ہیں، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے اسے بنایا ہے، جی تو وہ ہمارے ہیں، بالکل۔ تو ہم مر جائیں گے لیکن اس سرزمین انبیاء کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عامر بھائی بالکل آپ نے بہت پیاری بات یہاں پہ کی، گفتگو کو تھوڑا سمیٹ لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے۔ اسٹیڈ فاسٹ ہونے کا یا استقامت پسند ہونے کا جو پیغام ہے وہ تمام ہی اصحابہ کرام سے ملتا ہے، لیکن بالخصوص اگر ہم حضرت علی کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں تو آزمائشیں بھی ان ہستیوں پہ اسی حساب سے پڑی، یعنی جو ہم جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے علم، اتنی فراست، اتنی قربت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، لیکن آخری زمانے میں جب آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، تب آپ نے تنہائی کے کرب کو بھی دیکھا، اپنے آپ کو بالکل تنہا بھی کھڑا پایا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دراصل آپ کا ایمان اور آپ کا جو فیتھ ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تبھی جیسے ہی وہ کاری ضرب لگتی ہے تو پہلا جملہ جو آپ نے کہا کہ فزت برب کعبہ، یعنی خدا کی قسم علی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، نہ صرف جس طرح اس میں ہمارا کوئی مارکا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ اور آج تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔